अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। तुम आज बहुत खुश हो। मेरा मतलब, आज ऐसा क्या हुआ है जो मेरी बेटी का चेहरा खिल रहा है? फाहर बेगम ने बात घुमा कर की। वो अम्मी, मैं रात को जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ आज मेरे बॉस की छोटी बेटी आई थी। अम्मी, वो बोलती नहीं है पर मैं इसके साथ खेल रही थी तब भी कुछ नहीं कहा। बरिया बताते हुए उदास हुई। फाहर बेगम सुकून का सांस लिया। छोटी है बेटा, वक्त आने पर बोलेगी। वैसे हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की अपनी आदत होती है। सही अम्मी। बरिया सर हिलाकर हाथ साफ करती वुजू करके नमाज पढ़ने चली गई। फाहर बेगम भी दुआ देकर अपने कमरे की तरफ चल दी। गानिया जब से घर आई थी सबके साथ खुश थी। ये सबको दिख रहा था। मुस्कुरा नहीं रही थी पर जो खुशी चेहरे पर थी वो बहुत बड़ी थी। तैमूर तो गानिया को देखकर ही मुस्कुरा देता, इसकी बेटी खुश तो है ना। तैमूर ने सबको वो वीडियो दिखाई जिस पर सबको हैरत का शदीद झटका लगा। गानिया के साथ जो खेल रही है इसका पता किया तुमने? कौन है? खदीजा बेगम ने पहले पूछा। हाँ भैया। अभी तैमूर कोई जवाब देता जब गानिया तैमूर से मोबाइल लेकर तहसीन साहब की गोद में बैठ गई, जिस पर सब शौक थे गानिया की इस तब्दीली पर। कल से वो बस गानिया के लिए यहाँ आएगी, खेलेगी, तब आप सब पूछ लेना। तैमूर मुस्कुरा कर गानिया को देखा जो इसके मोबाइल को पकड़े वीडियो बार बार देख रही थी। सही कह रहा है तैमूर, हम सब कल पता कर लेंगे ना। सरफराज शाह ने बात को बढ़ाया। गानिया, चलो बेटा सोने चले। तैमूर के कहने पर गानिया सर हिलाकर साथ चल दी। सब हंस पड़े थे गानिया की इस तब्दीली पर। सब खुश थे। वैसे भाभी, कुछ बात है जो गानिया किसी और के साथ नहीं इसके साथ खेल रही है। शाजिया बेगम ने वीडियो देखते कहा। सही कह रही है चिच्ची। अलीज़े भी मुस्कुराकर हाँ की। तो कल फिर इस बारबी का पता करेंगे, हतीजा बेगम ने मुस्कुराते कहा, जिस पर सब घर के मर्द इनकी प्लानिंग समझकर हंस पड़े। बढ़िया। सुबह होते ही अल्लाह का नाम लेते अम्मी अबू से मिलकर शॉ ऑफिस निकल गई। बढ़िया अपना काम कर रही थी जब अचानक ही गानिया को सोचकर मुस्कुरा दी। बढ़िया को जो फाइल्स मिली थी, बढ़िया वो सिकंदर शाह के ऑफिस रख आई थी। अब जो फाइल्स हाथ में थीं वो तैमूर शाह के कमरे में रखनी थीं। बढ़िया सांस खारिज करती तैमूर का दरवाज़ा नॉक किया जो काम में मसरूफ़ था। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया की आवाज़ पर सर उठाकर देखा तो तो कहीं तैमूर को सुकून मिला, इस वजह से जो इसने हर्ट किया था। आज चेहरा खुशी से चमक रहा था। सर। बढ़िया के बुलाने पर तैमूर अब भी बढ़िया को देख रहा था। सर। बढ़िया जो कब से बुला रही थी अब के चीख पड़ी थी। तैमूर कानों को मसलते बढ़िया को घूरा। क्यों चीख रही हो? सुन रहा हूँ, तैमूर ने बढ़िया को गुस्से से कहा। अच्छा, अब तक क्या कहा मैंने, बताना पसंद करेंगे? बढ़िया ने भी हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। वो बढ़िया ने सर झटक कर फाइल टेबल पर रखी और तैमूर को देखा। अभी कुछ नहीं कहा था, बस आपको बुला रही थी। ये कुछ फाइल्स हैं, इन पर साइन करने हैं, सिकंदर सर ने कहा है। बढ़िया कहकर जाती जब तैमूर को बढ़िया की उधार वाली बात याद आई। मिस बढ़िया। तैमूर की आवाज़ पर बढ़िया रुकी थी, मुड़कर तैमूर को देखा। आपको उधार चाहिए था तो क्या बना? अगर कहें तो मैं। नो थैंक्स सर, मेरा काम हो गया। बढ़िया मुस्कुरा कर जवाब देती वहाँ से चली गई। तैमूर को बुरा लगा था पर सर झटक कर अपने काम में लग गया। कब शाम के 5 बजे पता नहीं चला। तैमूर अपना काम ख़त्म करते ऑफिस रूम से बाहर आया तो सामने ही बढ़िया अपना काम ख़त्म करते चीज़ें रखे निकलने लगी। तभी फिजान ने बढ़िया को रोक लिया था। तैमूर को इन दोनों को देखकर बुरा लगा। वजह वो खुद भी नहीं जानता था। नहीं, मैं चली जाऊंगी, बढ़िया कहकर ऑफिस से निकल गई। तैमूर बढ़िया को अकेले जाते देखते पीछे गया था पर कब बढ़िया नज़रों के सामने से गायब हुई पता नहीं चला। तैमूर को अब बढ़िया से हमदर्दी हो रही थी, ये वो खुद नहीं जानता था। अपनी सोच को झटकते घर के लिए निकल गया। गानिया कब से बैठी अपनी ड्राइंग कर रही थी जब तैमूर की कार के हॉर्न से गानिया सर उठाकर भागती हुई इसके पास आई थी।
سارا دن ویڈیو دیکھتی رہی تھی جس پر سب ہنستے تھے۔ اب بھی تیمور کے پاس گئی تھی، وجہ بس اتنی تھی، وہ پھر اس جگہ جانا چاہتی تھی۔ میری پری گانیہ کو اپنے پاس آتے دیکھ کر تیمور بھی بازوؤں کو کھول کر اپنی گود میں لے کر رخسار پر پیار کر رہا تھا۔ گانیہ بار بار گاڑی میں جانے کا کہہ رہی تھی، جو تیمور کو سمجھ نہیں آئی تو اپنی ماں کو دیکھا جو ہنستی۔ بیٹا وہ اس باربی والی لڑکی کے پاس جانا چاہتی ہے۔ ختیجہ بیگم کی بات پر تیمور نے گانیہ کو دیکھا جو زور زور سے سر ہلا رہی تھی۔ تیمور کچھ کہتا جب وہی باربی کاسٹیوم پہن کر وہ لڑکی اندر آئی، ہاتھ ہلایا۔ گانیہ تیمور کی گود سے نکل کر بھڑیا کی طرف بھاگی۔ سبھی گانیہ کی جلد بازی پر شوق تھے۔ تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ تیمور نے وقت دیکھتے پوچھا۔ بھڑیا نے سر ہلا دیا، جس پر سب ہنس دیے، پر تیمور کو آگ لگی تو غصے سے اس باربی کو گھورا۔ تمہارا وہاں بولنا منع ہے، یہاں بول سکتی ہو، جواب دو، اتنی لیٹ کیوں آئی؟ تیمور کی بات پر بھڑیا نے تیمور کی ناک پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے سب شاکڈ ہوئے، پر تحسین صاحب کا قہقہ گونجا۔ گانیہ بھی اچھل اچھل کر باربی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ تیمور غصے سے باربی کو گھور کر وہاں سے اندر کی طرف چل دیا۔ بدتمیز شاہ! دو لوگوں نے حیران ہو کر بھڑیا کو دیکھا اور باقی سب نے گھورا تھا۔ تیمور پھر بھڑیا کی آواز پر مڑا، لیکن اپنا سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ بھڑیا؟ سرفراز شاہ کی آواز پر بھڑیا سر جھکا کر ان کے پاس آتے باربی کا سر اتار دیا۔ سکندر شاہ، سرفراز شاہ حیران تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے بھڑیا نے خود ہی سب سچ بتا دیا تھا، جس پر سکندر شاہ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ سبھی بھڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیے، کیونکہ گانیہ بھڑیا کے ساتھ صحیح تھی۔ بھڑیا واپس اپنا کاسٹیوم پہنے گانیہ کے ساتھ کھیلتی رہی۔ تیمور اپنی بالکنی سے سب دیکھ رہا تھا۔ رات کا کھانا بھی پہلی بار گانیہ نے تیمور کے ہاتھ سے نہیں، بھڑیا سے کھایا، جو تیمور کو برا لگا، پر سب نے اشارے سے منع کیا۔ گانیہ بھڑیا کی گود میں بیٹھی باتیں کرتی کب سوئی پتہ نہیں چلا۔ بھڑیا گانیہ کو ختیجہ بیگم کو دیکھ کر جیسے آئی ویسی نکل گئی۔ شازیہ بیگم، ختیجہ بیگم مسکرا دی تھیں۔ ان کی اس نئی پری کو کوئی تو پسند آیا تھا۔ تیمور گانیہ کو سوتا دیکھ حیران ہوا۔ وہ جو اس کے ساتھ لگے سوتی تھی، آج خود ہی سو گئی۔ تیمور گانیہ کو اپنی گود میں لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ باربی کا سوچ کر ہی تیمور نے مینیجر کو فون کر کے کل آنے سے منع کر دیا۔ 4 دن ہونے کو آئے۔ گانیہ کو تیز بخار نے اپنے خسار میں لیا۔ تیمور 1 منٹ بھی گانیہ سے دور نہیں ہوا۔ تیمور کو سب نے پوچھا کیوں منع کیا باربی کو آنے سے، تو کوئی جواب نہ دیا۔ تیمور نہیں چاہتا تھا گانیہ اس کے علاوہ کسی اور میں اپنا آپ ڈھونڈے۔ مہک نے جو کیا تھا، اب وہ ڈرتا تھا سب سے۔ گانیہ کو بخار رہا، اس دوران مہک ایک بار نہیں آئی پوچھنے، جس سے تیمور کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کو اس کی ماں پوچھتی بھی نہیں۔ آج 5واں دن تھا۔ بھڑیا کو جب پتہ چلا گانیہ بیمار ہے، بھڑیا کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور گانیہ کے پاس بیٹھا تھا جب ختیجہ بیگم کمرے میں آئیں اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ گانیہ نے اتنے مشکل سے خوش ہونا سیکھا تھا۔ اپنے ہول سے نکل کر اس نے کسی سے کھیلنا شروع کیا، پر تم نے پھر گانیہ کو اس جگہ لا کھڑا کیا۔ تیمور، اس بچی کو خراب کرنے والے تم دونوں ہو، چاہے جتنا پیار کرو، پر گانیہ کو وہ پیار نہیں لا کر دے سکتے جو وہ کسی میں ڈھونڈتی ہے۔ ختیجہ بیگم گانیہ کو پیار کر کے باہر چلی گئیں۔ تیمور کی تو سمجھ سے باہر تھا۔ ایسا بھی باربی سے پیار کیا کہ 2 دن میں گانیہ اس کو پسند کر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آئی، چیک کر گئی، تیمور کو گانیہ کی طرف سے تسلی دی۔ تیمور نے اس پلے ایریا کے مینیجر کو کال کی، جس نے کہا آگے 1 ہفتے تک ان کا فنکشن ہے، نہیں آ سکتی۔ تیمور نے افسوس سے سر ہلا کر گانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ 2 ہفتے بعد گانیہ صحیح ہوئی، پر کسی کے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی۔ تیمور کو اب اپنے پہ غصہ تھا، جو سمجھ سے باہر تھا۔ کیا کرے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے؟ تیمور جو گانیہ کو دیکھ رہا تھا، تحسین صاحب کے بولنے پر ہوش میں آتے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی دادا جان، گانیہ کی کل سالگرہ ہے، تم نے کیا سوچا؟ تحسین صاحب کی بات پر تیمور کو تاریخ یاد آئی تو سر پکڑ لیا۔
وہ تو بھول گیا تھا اپنی اس لاڈلی کی سالگرہ۔ ابھی نہیں پر کل تک انتظام ہو جائے گا دادا جان، تیمور کہتا اپنے موبائل پر کل کے لیے سب انتظام کرنے لگا۔ سب ہی تیمور کو دیکھ رہے تھے جو خوشی سے سب کر رہا تھا، پر جس کے لیے یہ سب تھا وہ خوش نہیں۔ تیمور، سکندر شاہ نے پکارا، اب ان سے اپنی پوتی کی اداسی نہیں دیکھی گئی۔ جی پاپا۔ آفس سٹاف کو بھی بلا لو، اس بار میری پوتی کی خوب دھوم دھام سے سالگرہ منائی جائے گی۔ سکندر شاہ کے کہنے پر تیمور وہاں بیزار ہو گیا۔ سکندر شاہ نے موبائل نکال کر وہ ویڈیو لگا دی جس پر غانیہ نے جلدی سے موبائل لیا۔ سب غانیہ کی جلد بازی اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ میرا بچہ کب یہ آئے گی؟ شازیہ بیگم، ہتیجہ بیگم مسکرا دی تھیں۔ اگلے دن سب کام کرنے والے تھے پر ڈیکوریشن کا کام رک گیا۔ تیمور نے بات کی تو پتہ چلا ان کو کوئی پرابلم ہو گئی جس پر وہ نہیں آ سکتی۔ سب ہی گہرا جاندار مسکرا دیے تھے کیونکہ انہوں نے ہی تو منع کیا تھا۔ وہ تو نہیں آ رہے، میں کچھ کرتا ہوں، تیمور نے سوچتے پھر کال کی۔ جب ہتیجہ بیگم نے سکندر شاہ کو آنکھیں دکھائیں جس پر ڈر کر سکندر شاہ بولے، تیمور بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں ایک کو جانتا ہوں، سب کام ہو جائے گا، سکندر شاہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ تیمور حیران سا سب کو دیکھ رہا تھا جو غانیہ کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ غانیہ، تیمور پاس بیٹھے پکارا جو ایک نظر دیکھ کر پھر ویڈیو دیکھنے لگی۔ تیمور مسکرا کر سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں آیا تو مہک کو سوتے دیکھ کر اپنا لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھے، کیسے مہک کو آج رات کے لیے روکے، پر مہک کو اب تک سوتا دیکھ کر تیمور ضد ہونے پر تھا۔ تیمور ابھی یہ سب سوچ رہا تھا جب مہک کا موبائل بجا جس پر مہک گہری نیند سے اٹھ گئی تھی۔ اوکے موم، مہک کی ماں کا فون تھا جو گھر بلا رہی تھیں۔ تیمور اپنے کام میں لگا رہا لیکن دھیان مہک کی باتوں پر ہی تھا۔ ہاں آ جاؤں گی، مہک موبائل رکھے بیڈ سے اٹھ کر فریش ہونے جاتی جب تیمور بول پڑا، آج رات تمہاری بیٹی کی سالگرہ ہے، اگر تم آج رات گھر رہو تو غانیہ کو اچھا لگے گا۔ تیمور نے بات کرتے مہک کو دیکھا جو سن کر سر ہلا دیا۔ مہک کا اتنے آرام سے ہاں کر دینا تیمور کو حیرت ہوئی پر اپنے کام میں لگ گیا۔ سکندر شاہ نے بریا کو اپنے گھر آنے کا کہا۔ بریا بھی آدھے گھنٹے بعد گھر پر تھی۔ سب نے غانیہ کی سالگرہ کا بتایا جس پر بریا مسکرا اٹھی۔ غانیہ بھی بریا کو دیکھ کر اچھلتی کودتی بریا کے پاس تھی۔ بریا بیٹا آپ کر لو گی نا سارا انتظام؟ تحسین صاحب نے پوچھا تھا۔ جی انکل، بریا مسکرا کر کہتی کام پر لگ گئی۔ بریا نے سب سے پہلے ساری ڈیکوریشن کا سامان منگوایا تھا۔ غانیہ تو بریا کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی۔ سبھی نے غانیہ کا پھر سے کھلا چہرہ دیکھ کر سکون لیا۔ تیمور کچھ دیر کے لیے بالکنی آیا تو حیران رہ گیا، سارا کام ہو چکا تھا، وہ بھی وقت سے پہلے۔ تیمور مسکرا دیا پر جب نظر غانیہ کے ساتھ کھیلتی بریا پر گئی، غانیہ؟ تیمور تو حیرانگی سے بڑبڑایا تھا۔ باربی کی طرح غانیہ آج بریا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تیمور موبائل نکال کر کال لگائی۔ تیمور نے جس سے بات کی وہی سرخ آنکھوں سے بریا کو گھور رہا تھا۔ تیمور اپنا موبائل وہیں چھوڑ کر نیچے کی طرف گیا۔ آپ سب جانتے تھے باربی کوئی اور نہیں بریا ہے، اور اب بھی بریا کو بلایا؟ تیمور کی دھار پر سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہاں بھیا، وہ اسے لے کر کیونکہ غانیہ بریا کے ساتھ جتنی خوش ہے اتنی کسی کے ساتھ نہیں، اور پلیز آپ دوبارہ منع مت کرنا، علیزے نے ہمت کرتے تیمور سے کہا۔ علیزے؟ تیمور نے غصے سے پکارا تھا جس پر علیزے ڈر کر تحسین صاحب کے پاس ہو گئی تھی۔ تیمور بس بہت ہو گیا، ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھو، وہ زندگی کی طرف آ رہی ہے، پر پتہ نہیں تم کو کیا مسئلہ ہے، بریا سے جو منع کیا، پر اب نہیں ہم زندہ ہیں ابھی اور اپنی پوتی کو موت کے منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ غانیہ خوش ہے، اب اگر اس کو کچھ اور ہوا تو ہم بھول جائیں گے کہ تم ہمارے پوتے ہو۔ تحسین صاحب کی بات پر تیمور کی نظر تڑپ کر باہر کھیلتی اپنی بیٹی پر گئی جو بریا کے ساتھ خوشی سے کھیل رہی تھی۔ تیمور خاموشی سے باہر گیا، غانیہ کو دیکھنے لگا جو بریا کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بریا کے ہاتھ میں جو پھول تھے وہ بار بار غانیہ پر ڈال رہی تھی جس سے غانیہ خوشی سے اچھلتی تھی۔ تیمور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، کچھ نہیں کہا تھا۔ بریا نے وقت دیکھا تو غانیہ کو لے کر اندر آئی۔ ہتیجہ بیگم کے کہنے پر غانیہ کو اس کے کمرے میں لے گئی۔
گانیہ کو تھوڑی ہی دیر میں تیار کر کے بریا مسکرا دی تھی۔ تیمور تیار ہو کر گانیہ کے کمرے میں آیا جو سامنے تیار کھڑی بریا سے بال بنوا رہی تھی۔ بریا نے گانیہ کو نیٹ سے بنے فراق جو پیلے اور پنک رنگ کا پاؤں کو چھو رہا تھا پہنایا۔ تیمور کو دیکھ کر بریا اٹھ گئی تھی جب گانیہ تیمور کے پاس آئی۔ اس نے خاموشی سے اسے گود میں لے لیا۔ گانیہ یہ بینڈ پہن لو، بریا نے پاس آتے گانیہ کو دیا جس نے اپنا سر چکا دیا تھا۔ تیمور کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ بریا گانیہ کو پھولوں سے بڑا بینڈ پہنا کر ایک سائیڈ ہوتی نکل گئی تھی۔ تیمور کو غصہ تھا پر خاموش اپنی بیٹی کو پیار کرتا وہاں سے نکل کر باہر باغیچے میں آ گیا۔ آہستہ آہستہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ سبھی کا انتظار تب ختم ہوا جب تیمور گانیہ کو لے کر سٹیج پر آیا۔ گانیہ کا دھیان کہیں اور دیکھ کر تیمور نے پکارا پر وہ ابھی بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب علیزے کے ساتھ آتی بریا پر نظر گئی تو گانیہ تیمور کی گود سے نکلنے کی کوشش کی پر تیمور نے جانے نہیں دیا۔ علیزے نے بریا کو پارٹی کے لیے روک لیا تھا اور ڈریس دیا تھا۔ پہلے بریا نے منع کر دیا پر شازیہ بیگم نے اصرار کیا تو بریا مان گئی۔ بریا پنک ڈریس میں خوب لگی تھی۔ سب کی نظریں بریا پر رک گئی تھیں۔ تیمور کی سب فیملی سٹیج پر آ گئی تھی پر گانیہ کا سارا دھیان بریا پر رہا تھا۔ تیمور مہمانوں کی وجہ سے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے گانیہ کے ساتھ کیک کاٹا۔ ہر طرف تالیاں بجی تھیں۔ تیمور گانیہ کو خدیجہ بیگم کو دیکھ کر بریا کے پاس آیا۔ مس بریا، انتظام صحیح ہونا چاہیے، کل کو ہمیں شرمندگی نہ ہو، تیمور تلخی سے کہتا وہاں سے گیا۔ بدتمیز شاہ۔ بریا سب چھوڑ کر انتظام دیکھنے لگی تھی۔ گانیہ کسی کے ساتھ نہیں کھیل رہی تھی۔ تیمور نے کتنی بار گانیہ کا دھیان دوسری طرف لگایا پر گانیہ خاموشی سے بس ادھر ادھر دیکھ لیتی۔ مہک تو بس اپنے جیسوں میں گم تھی۔ تیمور سب سے ملنے لگا تو گانیہ بریا کو بھول گیا۔ گانیہ علیزے کے ساتھ ہی جب کھانا لگ گیا پر گانیہ نے کچھ نہیں کھایا۔ بریا کو پاس دیکھ کر گانیہ علیزے کی گود سے نکل کر بریا کی طرف بھاگ گئی جس پر علیزے مسکرا دی اور تحسین صاحب کو مسکرا کر اشارہ کر دیا۔ بریا جو کب سے پارٹی میں سب انتظام دیکھ رہی تھی اچانک ہی اپنی لمبی شرٹ پر دباؤ محسوس کیا۔ بریا نے گھوم کر دیکھا تو چھوٹی سی معصوم بچی جس کی آج سالگرہ تھی وہ اس کی شرٹ کو پکڑے کھڑی تھی۔ گانیہ، بریا مسکرا کر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی جو اب اس کے برابر آ گئی۔ کیا بات ہے پرنسس، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بریا نے گانیہ سے پوچھا۔ جو کچھ نہیں بولی بس بریا کو دیکھ رہی تھی۔ گانیہ کو خاموش دیکھ کر بریا کو عجیب لگا۔ اس عمر میں بچہ بولتا ہے پر یہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ بریا بس سوچ کر رہ گئی۔ سارا دن گانیہ کے ساتھ گزارا پر وہ کچھ نہیں بولی۔ گانیہ؟ تیمور جو کب سے گانیہ کو ڈھونڈ رہا تھا اب بریا کے پاس دیکھ کر غصے سے بھر گیا تھا۔ تیمور کی روبدار آواز پر گانیہ ڈر کے بریا کے گلے لگ گئی۔ بریا تو حیران ہوئی جو اس کے پوچھنے سے کوئی رسپانس نہیں دیا پر تیمور کی آواز پر اس کے گلے لگ گئی۔ گانیہ کو بریا کے گلے لگے دیکھ کر تیمور غصے سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور اپنی بیٹی گانیہ کو بریا سے دور کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو گلے لگانے کی؟ تم چھوٹے لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ گانیہ کو گود میں اٹھاتے پیار کرتے بریا پر بھڑک اٹھا۔ سب لوگوں کے سامنے اتنی بے عزتی پر بریا شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے دیکھ رہی تھی۔ تیمور، سب مہمان ان کو دیکھ رہے تھے جب سکندر شاہ نے پکارا تھا۔ اپنے بیٹے پر حد درجہ غصہ آیا۔ اور کیا ہاں، میری بیٹی کو کڈنیپ کرنے کا پلان تھا؟ وہ باربی بھی جان بوجھ کر بنی تھی تم، ہے نا؟ تم چھوٹے لوگ ہوتے ہی اتنے گرے ہوئے ہو۔ بریا کی پوری بات سنے بغیر تیمور اس پر چڑھ دوڑا جس پر مہمانوں نے بریا کو گھورا۔ بریا کو اتنے گندے الزام پر دل کیا ڈوب مرے۔ وہ تو بس گانیہ کی خوشی کے لیے سب کہہ رہی تھی اور یہ آدمی ہر بار انسلٹ کر رہا تھا۔ تیمور، خدیجہ بیگم نے اب کے غصے سے کہا جس پر تیمور اپنی ماں کو دیکھ کر رک گیا۔ میں بس آپ کی بیٹی کی سالگرہ کی ڈیکوریشن کرنے آئی پر سب کے پیار محبت نے روک لیا۔ رہی بات گانیہ کو کڈنیپ کرنے کی تو صبح سے یہاں ہوں، ایک بار بھی کچھ کیا، اگر کرنا ہوتا تو بہت پہلے کرتی۔ تیمور شاہ، آپ جیسا مغرور بدتمیز انسان میں نے بھی پہلی بار دیکھا
اور آج کے بعد آپ کو کبھی نہیں دیکھوں گی، بریا کہتی اپنا بیگ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ بریا کو جاتے دیکھ غانیہ نے ہاتھ پاؤں چلانے لگی تھی۔ زور لگاتے غانیہ تیمور کی گود سے نکل کر بریا کے پیچھے بھاگی، پر بریا جا چکی تھی۔ غانیہ تیمور کو ہوش آتے غانیہ کو گود میں اٹھاتا آگے ہوا، پر غانیہ نے آنسوؤں سے بڑی آنکھوں سے تیمور کو غصے سے دیکھا اور روتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ بریا روتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ اتنی انسلٹ کسی نے نہیں کی تھی جتنی 2 مہینوں میں تیمور شاہ نے کر دی تھی۔ بریا رات 10 بجے گھر پہنچی۔ دروازہ فاخر بیگم نے کھولا تھا۔ بریا سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ فاخر بیگم نے بریا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ بریا فاخر بیگم بریا کے کمرے میں آئیں جو بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنی ماں کی آواز پر جلدی سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ جی امی، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ فاخر بیگم کے دل میں برے ہونے کا خیال ہی دل کانپ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بریا کے کہنے پر فریش ہونے جاتے جب فاخر بیگم نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بریا کیا ہوا ہے سچ بتاؤ اپنی ماں کو، اب کے فاخر بیگم نے غصے سے پوچھا۔ جس پر بریا روتے ہوئے سب بتایا، جس پر فاخر بیگم کو سکون کا سانس آئی اور اپنی بیٹی کو گلے لگایا جو بری طرح رو رہی تھی۔ امی میں ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی، خدا گواہ ہے میں بس اپنا کام کر رہی تھی، بریا نے فاخر بیگم کی گود میں سر رکھتے روندی آواز میں کہا۔ بس میری بچی، فاخر بیگم نے بریا کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ امی میں کل جاب چھوڑ دوں گی، مجھے نہیں کرنی ایسی جاب، بریا نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میری بچی، فاخر بیگم نے بریا کے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ امی ابو کو مت بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے، بریا کہتی واش روم میں چلی گئی۔ فاخر بیگم افسوس سے سر ہلاتی بریا کے لیے کھانا لینے چلی گئیں۔ تیمور غانیہ کے پیچھے گیا جو روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ سب مہمان چلے گئے تھے، سب گھر والے غانیہ کے پیچھے گئے تھے۔ مہک سب ڈرامہ سمجھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ غانیہ تیمور کمرے میں آیا جب غانیہ نے روتے ہوئے اپنے سارے ٹوائز تیمور پر پھینکنے لگی تھی۔ سب آئے تو غانیہ کو غصہ کرتے دیکھ کر سب مسکرا دیے تھے۔ غانیہ کی تبدیلی سے سب خوش تھے۔ غانیہ تیمور پاس آتے پیار سے غانیہ کو پکڑا جو ابھی بھی روتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑا کر دور ہوئی۔ تیمور پاس جاتا جس غانیہ نے روتے ہوئے غصے سے ڈول تیمور کو ماری جو سیدھی تیمور کے منہ پر لگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب سب ہنس پڑے تو تیمور نے سب کو گھورا تھا، وہ جو کب سے اپنی بیٹی کو چپ کرانا چاہتا تھا اور وہ سب اس پر ہنس رہے تھے۔ غانیہ تیمور نے پھر پکارا پر غانیہ کچھ بھی سنے بغیر سکندر شاہ کی ٹانگوں سے چپک کر رونے لگی تھی۔ تیمور حیران تھا غانیہ غصہ کر رہی ہے پر کیوں، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ تیمور جاؤ یہاں سے، سکندر شاہ نے کہا پر تیمور نہیں گیا۔ پاپا غانیہ رو رہی ہے، تیمور نے بے بسی سے کہا۔ ہم دیکھ لیں گے، تم جاؤ۔ سکندر شاہ کے کہنے پر تیمور چلا گیا پر غانیہ کو پیار بھی نہ کر سکا جو اس سے دور جا رہی تھی۔ غانیہ سکندر شاہ غانیہ کو گود میں لیے اس کے بیڈ پر آئے جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا، بریا آنٹی کے پاس جانا ہے؟ سرفراز شاہ کے پوچھنے پر غانیہ نے سر زور زور سے ہلا دیا۔ اچھا پہلے کھانا کھا لو نا، تحسین صاحب نے کھانا آگے کیا جو ملازمہ دے گئی تھی۔ غانیہ نے ایک نوالا نہیں کھایا جس پر سب افسوس سے سر ہلا دیا۔ غانیہ کو روتا دیکھ شازیہ بیگم بولی تھیں، اچھا ابھی سو جاؤ، کل چلیں گے۔ سب کے کہنے پر غانیہ آنسوؤں کو صاف کرتی لیٹ گئی تھی۔ تیمور باہر کھڑے اپنی بیٹی کی حرکت پر جتنا مسکرایا اتنا افسوس ہوا جو اس کو پوچھ بھی نہیں رہی تھی۔ ماما آپ سب جا کر سو جائیں، میں ہوں، علیزے نے کہا۔ غانیہ نے علیزے کی نقل کرتے اپنے ہونٹ ہلائے جو کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے غانیہ کو پیار کرتے وہاں سے چلے گئے۔ علیزے ختیجہ بیگم کچھ بولتی جب علیزے سمجھ گئی تھی ماما میں ہوں نا، آپ سو جائیں۔ علیزے کے کہنے پر ختیجہ بیگم چلی گئیں۔ علیزے بھی غانیہ کو چینج کرا کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تیمور پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، نیند آ ہی نہیں رہی۔ وجہ غانیہ کا بھوکے سو جانا تیمور کو پریشان کر گیا۔ تیمور کی نظر مہک پر گئی جو سکون سے سو رہی تھی۔
غصے سے اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ساری رات تیمور نہیں سویا۔ اب بھی تیمور تیار ہو کر غانیہ کے کمرے میں آیا جو علیزے سے بال بنوا رہی تھی۔ غانیہ، تیمور غانیہ کے پاس بیٹھتے رخسار پر پیار کیا جو خاموشی سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے میری پری نے کچھ نہیں کھایا، چلو کچھ کھا لو، دیکھو بابا نے نہیں کھایا، ہم ساتھ کھائیں گے، اوکے؟ غانیہ کو گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ لگاتے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ سبھی تیمور غانیہ کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ غانیہ خاموشی سے تیمور کی گود میں بیٹھی تھی۔ ماما، ناشتہ، تیمور نے ہتیجہ بیگم کو بولا جو مسکرا کر ناشتہ دینے لگیں۔ غانیہ نے پھر ہونٹ ہلائے تھے پر سب بس مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ آج مہک بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی جو سب کو حیران کیا، پر سر جھٹک کر اپنا ناشتہ کرنے لگے تھے۔ تیمور کب سے غانیہ کو کھلانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ آج پتہ نہیں کیوں ضد کر رہی تھی۔ یہ بات تیمور سمجھ نہیں سکا۔ غانیہ، تیمور نے پیار لاڈ سے پکارا۔ غانیہ میری پری، کچھ کھا لو نا۔ تیمور نے آملیٹ سے بڑی چمچ آگے کی جس پر غانیہ نے پھر دوسری طرف منہ کر لیا۔ سب ان دونوں کو دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے کیونکہ تیمور شاہ اپنی بیٹی کے آگے ایک چوں نہیں کر سکتا تھا۔ میری جان، بابا کو آفس سے دیر ہو رہی ہے، پلیز کھا لو نا۔ پھر سے آملیٹ کا نوالا سامنے کیا۔ تیمور غانیہ کے سامنے بے بس تھا، یہاں اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ غانیہ تیمور کی گود سے اتر کر سکندر شاہ کی گود میں جا کر بیٹھی جس پر سب ہی ہنس پڑے تھے۔ سب پریشان بھی تھے، ایک تو ویسے غانیہ بولتی نہیں تھی، دوسرا رات سے اپنی ضد پکڑ کر بیٹھی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی بھی تو بس بڑھیا کے ہاتھوں سے۔ مہک تو ان سب کے ڈرامے کو دیکھ کر سر ہلا کر اپنا ناشتہ کر رہی تھی جو سب کو برا لگا۔ مہک، تم ہی کبھی اپنی بیٹی کو پیار سے کھلا سکتی ہو نا، ماں ہو تم۔ اب کے تیمور نے غصے سے مہک کو جھڑکا۔ ایک منٹ، یہ جھنجھٹ تم کو پیدا کرنے کا شوق تھا، مجھے نہیں، تو پلیز مجھے تو دور ہی رکھو۔ مہک غانیہ اور سب پر نفرت سے نظر ڈال کر چلی گئی۔ تیمور نے غانیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جو عمر اس کی تھی اس میں بچے ہنستے تھے اور وہ خاموش رہتی۔ غانیہ، تیمور نے تڑپ کر پکارتے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا اور اپنے باپ کی طرف جاتا اس سے پہلے غانیہ بولی، ماما۔ تیمور غانیہ کو لیتا اس سے پہلے غانیہ پھر بولی، ماما۔ غانیہ سکندر صاحب کی گود سے نکل کر سامنے کی طرف بھاگی تھی جہاں سامنے سے بڑھیا آ رہی تھی۔ غانیہ بھاگتی ہوئی بڑھیا کی ٹانگوں سے چپک گئی تھی۔ سب شاکڈ تھے۔ غانیہ پہلی بار بولی تھی جو ان سب کو خوشی سے غانیہ کی طرف آئے تھے، ماما۔ غانیہ نے بڑھیا کو پھر بولا جو بت بنے غانیہ کو دیکھ رہے تھے جو اس کو ماں بلا رہی تھی۔ غانیہ، تیمور خوشی سے پاس آتے گلے لگایا تھا، رخسار پر اتنا پیار کیا تھا، سب ہی خوش تھے غانیہ کے بولنے پر، ماما۔ غانیہ تیمور سے نکل کر پھر بڑھیا کے ٹانگوں سے چپک گئی تھی۔ تیمور شاکڈ ہو گیا تھا، ماما۔ غانیہ کا ماں بولنا بڑھیا کو شرمندگی دلا گیا، اس لیے اپنے گھٹنوں میں بیٹھ گئی تھی۔ غانیہ بچہ، میں آپ کی ماما نہیں، بڑھیا نے نظریں جھکائے شرمندگی سے کہا، ماما۔ غانیہ بس ایک ہی لفظ بڑھیا کو بول رہی تھی۔ تیمور نے غانیہ کو غصے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ غانیہ، سب ہی تیمور کا غصہ دیکھ کر ڈر گئے تھے، وہ برداشت کر سکتے تھے پر غانیہ، وہ بچی تھی، یہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ تیمور کی داڑھ پر سب شوق سے تیمور کو دیکھ رہے تھے پر غانیہ رونے لگی تھی، ماما۔ غانیہ پھر تیمور سے اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ کر بڑھیا کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ جب ہی مہک تیار ہو کر باہر جا رہی تھی ان کے پاس سے گزرتی، تیمور غصے سے اٹھ کر مہک کی طرف بڑھا تھا، مہک کا ہاتھ پکڑے غانیہ کے سامنے کیا تھا۔ غانیہ کو پھر سے بڑھیا سے کھینچ کر مہک کے سامنے کیا۔ یہ ہے تمہاری ماں، تیمور نے غصے سے کہا جس پر غانیہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ تیمور، بس کرو، میں نہیں ہوں اس کی ماں، مہک چیخ پڑی تھی۔ مہک، تیمور غصے سے گھوڑا تھا پر مہک کو کیا فرق پڑتا تھا۔ کیا مہک؟ ہاں کیا؟ نہیں ہوں اس کی ماں، تم مجھے طلاق دے چکے ہو جو اگلے مہینے میں تم سے دور اور یہ مصیبت بھی تم کو ملے گی، مہک کہہ کر وہاں سے جاتی جب تیمور نے کلائی پکڑے اپنے سامنے کیا۔ کہو ماں ہو اس کی، تیمور غصے سے بولا تھا۔ سبھی تیمور کے غصے سے ڈر گئے تھے پر مہک ابھی بھی گردن اکڑا کر کھڑی تھی۔ مہک نے غصے سے غانیہ کو دیکھا،
ایک ہی جھٹکے میں تیمور کو دھکا دیا جو ایک ہی جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ میری بیٹی ہے، آج تو اس کو یہاں ہی مار دوں گی، مہک کہتی غانیہ کا گلا پکڑ کر دبا دیا تھا۔ گھر کی سب خواتین چیخ پڑی تھیں۔ بڑھیا جو پاس کھڑی تھی، اس نے سب سے پہلے مہک کو پیچھے کیا تھا، پر مہک تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ تیمور تڑپ کر جلدی سے مہک کو جھٹکے سے سامنے کرتا تھپڑ دے مارا تھا۔ غانیہ، بچہ آنکھیں کھولو۔ غانیہ بے ہوش ہو کر بڑھیا کی بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ تیمور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے مہک کو دیکھا جو ایک ہاتھ اپنے رخسار پر رکھے تیمور کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ مہک عاطف، میں تیمور شاہ آج اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب سن رہے تھے۔ تیمور کی آج آخری حد تھی جو تم نے توڑ دی۔ مہک عاطف، غانیہ آنکھیں کھولو بچے۔ بڑھیا نے پھر سے غانیہ کو پکارا جو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ تیمور بڑھیا سے غانیہ کو لیتا اپنی گود میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ سب کو ہوش آتے ہی سب تیمور کے پیچھے بھاگے تھے۔ بڑھیا جو آج اپنی جاب چھوڑنے آئی تھی، پھر یہ سب ہو جائے گا اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ بڑھیا کو لگ رہا تھا مہک کو طلاق اور غانیہ کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ سب پریشان تھے غانیہ کو لے کر۔ جب ڈاکٹر باہر آئی اور غانیہ کا ٹھیک ہونے کا کہہ کر چلی گئی، جب تیمور سکون کی سانس لیتا سب پر نظر گئی تو بڑھیا کو دیکھے آنکھ بگولا ہوتا بڑھیا کے سامنے گیا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ تم آتی نا میری بیٹی، تمہیں ماما کہتی۔ تیمور بڑھیا پر دھاڑا۔ سبھی تیمور کی داڑھ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ سمجھ سے باہر تھا تیمور کا غصہ۔ تیمور، خدیجہ بیگم نے کھینچا تھا پر تیمور پھر بولا تھا، ایک منٹ تم جان کر ہماری زندگیوں میں آئی ہو، سوچا امیر لوگ ہیں، بچے کو اپنے پیار کا دلاسا دو تو باپ خود شادی کرے گا۔ تیمور زہر اگل رہا تھا۔ بڑھیا شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے الزامات، کوئی اور ہوتا تو مر چکی ہوتی، پر وہ ابھی تک زندہ تھی۔ بڑھیا سوچ کر رہ گئی۔ اب نہیں مس بڑھیا، آج سے آپ کو جاب سے نکالتا ہوں میں، اور خبردار جو میری بیٹی کے پاس نظر آئی، تیمور کہہ کر چلا گیا۔ سبھی بڑھیا کے سامنے شرمندہ تھے۔ تیمور نے بنا کوئی بات سوچے اتنا سنایا تھا۔ بڑھیا اپنے آنسو صاف کرتی اپنے بیگ سے لیٹر نکال کر سکندر شاہ کے سامنے آئی تھی۔ سر ویسے میں خود آج جاب چھوڑنے آئی تھی پر تیمور سر نے نکال دیا۔ بڑھیا نے لیٹر کانپتے ہاتھوں سے سکندر شاہ کو دیا تھا۔ سوری، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ بڑھیا سب پر نظر ڈال کر ہاسپٹل سے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ بڑھیا روتے ہوئے اپنی نئی جاب دیکھ رہی تھی۔ رونے سے آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں غانیہ کے ساتھ نہ پیار کرتی تو آج وہ اپنی ماں کو بولتی نہ کہ مجھے ماں کہتی۔ میری وجہ سے تیمور سر کا طلاق ہو گیا۔ اللہ میں کیا کروں، میں تو کچھ بھی جان کر نہیں کیا۔ تیمور سر صحیح کہتے ہیں، نہ میں ہوتی نہ یہ سب ہوتا۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے گال سے رگڑ دیا تھا۔ مس بڑھیا، ایک لڑکی نے نام لیا تھا۔ بڑھیا آنسو صاف کرتے گہرا سانس لے کر اندر چلی گئی تھی۔ انٹرویو دے کر بڑھیا دوسری طرف جاب انٹرویو دینے چلی گئی تھی۔ بڑھیا سارا دن یہی تو کرنا تھا، وہ کر کیا سکتی تھی؟ جاب تو اپنے وقت پر ملنی تھی، اس لیے بس سکون سے اپنا کام کر رہی تھی، پر دل میں درد تھا بڑھیا کو کہ یہ ندامت کا پہاڑ اتنا بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد رو دیتی تھی۔ بڑھیا کو دل میں غانیہ کی پریشانی بھی تھی جو اس وقت ہاسپٹل میں تھی۔ اللہ میری مدد کرنا، بڑھیا سوچ کر ایک نئی جگہ چلی گئی تھی۔ وہ اب گھر جا کر کیا کہتی؟ اس کے باس کی طلاق اس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، سوچ کر ہی بڑھیا کی روح کانپ رہی تھی۔ تو جن پر گزر رہی ہوگی ان کا کیا؟ غانیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ انڈر آبزرویشن غانیہ کو 3 گھنٹے کے لیے رکھا گیا تھا۔ جب غانیہ مکمل صحیح ہوئی، بات کرنے لگی تھی، ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ غانیہ، تیمور نے گود میں لیے بٹھایا تھا جو باہر دیکھ رہی تھی پر دوائی کی وجہ سے نیند میں جا رہی تھی۔ رکو سب۔ گھر پہنچتے ہی تحسین صاحب کی آواز گونجی تھی۔ سبھی اپنی جگہ کھڑے ہو کر تحسین صاحب کو دیکھنے لگے تھے۔ علیزے، غانیہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور وہیں رہنا۔ تحسین صاحب کی بات پر علیزے نے تیمور سے غانیہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تیمور، کیا کہا تم نے؟ بڑھیا کو تم جانتے بھی ہو؟ تحسین صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ جی دادا جان،
تمہارے لگائے گئے ہر الزامات وہ لڑکی غلط ثابت کر گئی۔ آج تحسین صاحب کی بات پر تیمور نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سبھی تیمور کو دیکھ رہے تھے جو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تیمور شاہ، تحسین صاحب نے سکندر شاہ سے لیٹر لے کر تیمور پر پھینکا تھا۔ تیمور نے وہی لیٹر اٹھا کر دیکھا جس میں بڑھیا کا آج جاب چھوڑنے کا فیصلہ تھا۔ تیمور پڑھتے سب کو دیکھا تھا جو سب اس کو گھور رہے تھے۔ تیمور، کل تم نے اس بچی پر سب کے سامنے الزام لگایا کہ وہ تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کرنے آئی تھی۔ آج تمہاری مہک کو دی گئی طلاق کا ذمہ دار اس بچی پر ڈال دیا۔ تحسین صاحب کی بات پر تیمور ابھی بھی سب کو دیکھ رہا تھا، ایک لفظ نہیں بولا۔ تو اس نے یہ ڈرامہ کیا واپس آنے کے لیے؟ تیمور کی کہی بات پر سب شاکڈ رہ گئے۔ تیمور، تم اپنا دماغ کھو چکے ہو، جس کو سچ اور جھوٹ کا نہیں پتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا تیمور، گانیہ کو لے کر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہیں ماننا ہوگا، تحسین صاحب نے آرام سے کہا۔ کیا فیصلہ؟ تیمور اپنی بیٹی کے نام پر تڑپ اٹھا تھا۔ تم کل سے ہمارے ساتھ چلو گے، بڑھیا سے معافی مانگو گے، دوسرا ہم تمہارا نکاح بڑھیا سے پڑھوائیں گے۔ تحسین صاحب کی بات پر سب خوش تھے۔ تیمور کو لگا اس کے سر پر بم گرا ہو۔ اس کے دادا کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کبھی یہ سب نہیں کروں گا، تیمور غصے سے کہتا، وہاں سے جاتا جب تحسین صاحب کی اگلی بات پر رک گیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم گانیہ کو اس کی ماں مہک کو دے دیں گے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، فیصلہ کر لو، ہمیں کل بتا دینا، تحسین صاحب کہتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ تیمور شوق نظروں سے سب کو دیکھا جو کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تیمور غصے سے پاس پڑے واس کو زمین پر پھینک دیا تھا جو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بڑھیا جب سے گھر آئی تھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ فاہر بیگم نے اب رات کے 9 بجے پھر دروازہ نوک کرتے اندر آئیں تو اپنی بیٹی کی اجڑی حالت پر دروازہ بند کرتے تڑپ کر بڑھیا کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ بڑھیا میری جان، کیا ہوا ہے؟ بڑھیا کے بال صحیح کرتے چہرہ صاف کرتے فاہر بیگم نے پوچھا۔ بڑھیا اپنی ماں کی آواز سن کر فاہر بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بڑھیا، فاہر بیگم نے بڑھیا کو چپ کرواتے اپنے سامنے کیا جو رونے سے بخار میں تپ رہی تھی۔ امی، میں نے گناہ کر دیا ہے، میری وجہ سے تیمور سر کی شادی ختم ہو گئی، ان کی بیٹی نے مجھے ماں کہہ کر بولا۔ امی، فاہر بیگم نے شاکڈ ہوتے بڑھیا کو دیکھا جو روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ امی، خدا گواہ ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر بھی سب کو ایسا لگ رہا ہے، بڑھیا نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم نے کچھ نہیں کیا تو رونا کیسا؟ اس لیے اب خاموش ہو جاؤ، بس رونا بند کرو اور سو جاؤ، بڑھیا کو اپنے ساتھ لگائے فاہر بیگم نے کہا جو بے آواز روتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ بڑھیا کی سانس باری ہوئی تو بڑھیا کو لٹا کر خود کمرے سے چلی گئی تھیں۔ ان کو اپنی بیٹی پہ پورا یقین تھا، وہ کیوں شک کرتیں؟ تیمور کے آتے ہی علیزہ اپنے کمرے چلی گئی تھی۔ تیمور گانیہ کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گانیہ کو بیڈ پر لٹاتے کمفرٹر درست کرتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب فریش ہو کر باہر آیا تو گانیہ کے سرہانے ہتیجہ بیگم بیٹھی سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ ماما؟ تیمور ہتیجہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ جب ہتیجہ بیگم ایک نظر تیمور کو مسکرا کر دیکھا پھر واپس گانیہ کو دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ بیٹا اپنے دادا کی بات پر غور کرنا، اس لیے نہیں کہ تم جلدی شادی کرو، یہ ہم چاہتے ہیں، پر بیٹا ایک دن شادی تو کرنی ہے، بڑھیا سے نہیں تو کسی اور سے، پر اس میں ہمیں یقین نہیں کہ وہ ہماری بچی گانیہ کو ماں کا پیار دے۔ بڑھیا میں یہ سب ہے، ہتیجہ بیگم گانیہ کو پیار کرتے کہا۔ ماما، بڑھیا یہ سب پیسے کے لیے کر رہی ہے، اس کو گانیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور رہی بات شادی کی تو مجھے اب کسی سے نہیں کرنی، گانیہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تیمور نے گانیہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے کہا، یہ تم کہہ رہے ہو تیمور، پر ایک وقت آئے گا جس وقت تمہاری بیٹی کو اپنی ماں کی ضرورت ہوگی، اور مہک کو تم جانتے ہو کہ وہ کیسی ہے، بڑھیا نہیں تو کسی سے تو کرنی ہوگی، اب فیصلہ تمہارا ہے، ساری زندگی ایسے نہیں گزرتی بیٹا۔ ہتیجہ بیگم دونوں کو پیار دے کر چلی گئیں۔ تیمور گانیہ کو اپنی گود میں لیے آنکھیں موند گیا تھا، سب کی باتوں سے سر اب درد سے پھٹ رہا تھا، سمجھ سے باہر تھا، سب کو بڑھیا ہی کیوں؟ اگر نہیں تو پھر شادی کیوں؟ میں ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ تیمور کا دماغ باتوں میں ہی گھوم رہا تھا۔
بریہ بخار کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ فاخر بیگم نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کیں۔ میں نے جان کر نہیں کیا۔ بریہ نیند میں بھی ایک ہی بات بول رہی تھی جو فاخر بیگم کا دل ڈبو رہا تھا۔ فاخر بیگم بریہ کو دوائی دیتی، دعا کرتی کمرے سے چلی گئی تھیں، پر بریہ اپنی ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی۔ عدنان صاحب نے بریہ کا پوچھا تو فاخر بیگم نے تسلی دی تھی، پر خود بریہ کو لے کر پریشان تھی۔ کیا بتاتی ان کی بیٹی اپنے آپ کو کسی کی زندگی خراب ہونے کا گناہگار سمجھ بیٹھی تھی۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ تیمور کہیں سے گزرتا، سب ایک ہی سوال پوچھتے، کیا فیصلہ کیا؟ تیمور آخر تنگ آ گیا تھا، پر سب کو چھوڑو، اس کی اپنی بیٹی غانیہ نے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ جب گھر جاتا، ویڈیو چلا کر تیمور کے سامنے ماما ماما کرتی رہتی۔ تیمور خوش تھا، اس کی بیٹی بولنے لگی تھی، پر غانیہ کے منہ سے ماما کی جگہ وہ پاپا سننا چاہتا تھا، پر وہ تھی ایک لفظ پکڑ لیا تھا۔ تیمور اپنی بیٹی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، نہ غصہ کر سکتا تھا۔ کھاتا ہوتا تب بھی غانیہ ایک ہی بات کرتی، ماما۔ اب تو بالکل سوتے وقت بھی غانیہ کے منہ سے ماما لفظ ہی نکلتا تھا، جو تیمور کو آگ لگا جاتا۔ سب گھر والوں کا غانیہ کو ماما کہنا اور تیمور کا غصے بڑا چہرہ دیکھ کر اپنے کہہ کے دبائے بھی نہیں دبتے تھے۔ شام کو تیمور وقت پر گھر آ گیا تھا۔ سامنے ہی غانیہ کو کھیلتے دیکھ کر تیمور مسکراتے غانیہ کے سر پر پیار کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ کیا فیصلہ کیا تیمور تم نے؟ پورا مہینہ گزار دیا اس سب میں، تحسین صاحب نے بات شروع کی۔ دادا جان، غانیہ کے سامنے نہیں پلیز، پہلے ہی وہ ایک ہی لفظ بولتی ہے اور میں نہیں چاہتا وہ اب شروع ہو، تیمور نے بیزار انداز میں کہا۔ تیمور، اگر وہ ایک لفظ بھی بول رہی ہے تو وہ بھی اس بچی کی وجہ سے بول رہی ہے، نہیں تو غانیہ کب بولتی، کچھ کرتی تھی؟ شاید تم بھول گئے ہو، ہم سب نہیں، تحسین صاحب کہہ کر پھر غانیہ کے ساتھ ڈرائنگ کرنے لگے تھے۔ تیمور غانیہ کو دیکھتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ دل تھا جو اپنی بیٹی کی حفاظت کر رہا تھا، دماغ تھا جو بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ بریہ سب پیسوں کے لیے کر رہی ہے، پر اس کے گھر والے تو بریہ کہہ کہہ کر اس کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اب تو وہ غانیہ کے پاس بھی جاتا تو الجھ جاتا، وہ بھی ایک ہی لفظ بولتی تو ماں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔